आए हो सब खड़े हो, बड़ी अकीदत और ईमान के साथ 14 मकाम की इबादत में शामिल हो। ऐ हमारे अजीज खुदावंद खुदा, तू जो हमारे प्यार की खातिर सलीब के रास्ते पर मरने को गया है, हम आज तेरी मुसीबतों पर ध्यान करने के लिए जमा हो गए हैं। तू मुसीबतें उठाकर हमारा नमूना बन गया ताकि हम भी तेरी मुसीबतों में शरीक होकर तेरे जलाल तक पहुंच सके। हमें इस सफर में अपना बड़ा प्यार याद दिला और गुनाह से नफरत हमारे दिलों में पैदा कर। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरे दुखों और सलीबी मौत की खातिर हमारे बहनों भाइयों को जो और आप में दुख सहते हैं, रायत और रहम हासिल हो। आमीन। अब सबके लिए ज़रूरी ऐलान है। फादर जी एतराफ़ के लिए बैठे हैं। इन रोज़ों के याम में आप सबके लिए मौका है कि जो भी एतराफ़ करना चाहता है वो एतराफ़ कर सकता है। मुकाम पहला, यीशु पर मौत का फतवा दिया जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ऐ मेरे प्यारे यीशु, पिलातुस ने दुश्मनों के डर से तुझ पर मौत का नाजायज फतवा दिया है। आज हम इस बात पर अफसोस करते हैं कि हमने भी बहुत दफा दुनिया के डर से तेरा इनकार करके तेरी हुक्म अदूली की। हमें ये दलेरी बख्श कि आइंदा हरगिज़ तेरा इनकार ना करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्श दे। तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है और तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम करे खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें उठाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ऐ प्यारे यीशु, तूने हमारे बदले अपनी सलीब का बोझ खुशी से उठाया है। तुझ में कोई गुनाह ना था, मगर हम में बहुत गुनाह है और हम बेहद सजा के लायक हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम दलेरी और मसीही सब्र से अपने सब दुखों और तकलीफों को बर्दाश्त करके अपने गुनाहों के लिए कुछ रियाजत करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जो हमसे कर्ज है वो सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन।
हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर ए खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहे, आमीन। तीसरा मुकाम यीशु सलीब के बोझ के नीचे पहली दफा गिरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम करते हैं। ऐ प्यारे यीशु, तू हमारे गुनाहों के सबब और हमारे प्यार की खातिर इस कदर कमजोर और लाचार हो गया था कि सलीब के बोझ से मुंह के बल गिर पड़ा। तेरी कमजोर और लाचार हालत हमारे सख्त दिलों को नरम करे और इनमें सच्ची तौबा और गुनाह से नफरत पैदा करे, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे और हमने सलाम है मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, आप और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर ए खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहे, आमीन। चौथा मुकाम यीशु को उसकी गमज़दा मां रास्ते में मिलती है। आए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। आए मेरे प्यारे यीशु, जब तेरी मुसीबत का वक्त आ गया था तो तेरे हिसाब से गिर तुझे छोड़कर चुप गए, मगर तेरी माँ ने तुझे ना छोड़ा, ना बेइज्जती और लानतों की परवाह की, बल्कि तेरे साथ सलीब के रास्ते पर चलती गई। आए मसीह की बेदाग माँ, मुझे ये दलेरी सिखा कि मैं सुख और दुख में, इज्जत और बेइज्जती में तेरे बेटे का वफादार हूँ, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। और जिस तरह अपने कर्ज बख्शते हैं हमारे कर्जों पर, हमें आज़माइश न करने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, आप और हमारी मौत के वक्त आमीन। उन्होंने ईमानदारों की दुआएं खुदा की रहमत से गला में रहे। पांचवा मकाम शमौन करीनी यीशु को सलीब उठाने में सहारा देता है। आए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। इस बात के डर से कि शायद मसीह कमजोरी के सबब से कलवरी तक ना पहुंच पाए, यहूदियों ने एक नाम बना शमौन किरानी को बिगाड़ में पकड़ा ताकि वो यीशु की सलीब उठाकर चले। आए प्यारे यीशु, हम भी गरीबों की मदद करने से तेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे वो मेरे लिए ही किया जाएगा। हम मजबूर नहीं बल्कि मकदूर पर खुशी से उनकी मदद करेंगे, आमीन। आए हमारे बाप, तू दुआ
आसमान पर है, तेरा नाम पाक मकदस जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम मरियम कुल फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो और तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ईमानदारों की खुदा की रहमत से आराम में रहे। अब सबको बताया जाता है कि फादर जी एतराफ़ के लिए बैठे हैं। जो कोई एतराफ़ करना चाहता है उसके लिए मौका है कि वो एतराफ़ कर सकता है। छठा मुकाम वेरोनिका यस्सु का मुंह पहुंचती है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। ऐ यस्सु किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है। कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुंह को लहू लुहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाक मुंह पर थूका। कैसी दलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गुजरकर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पोंछा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे ये फजल बख्श कि मैं भी अपनी दुनियावी इज्जत की परवाह ना करूं, बल्कि तेरी खातिर बेइज्जती से ना डरूं। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। आमीन। सातवां मुकाम यीशु दूसरी बार गिरता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। सोचो कि खुदा यीशु मसीह की हालत कैसी लाचार हो गई थी। पहले वो बाग में जानकनी में आकर इस कदर गमगीन हो गया कि उसके तमाम बदन से खून का पसीना निकला। फिर सारी रात सिपाहियों ने उसकी बेइज्जती की और फिर बेरहमी से कांटों का ताज इसके सर पर दबाया। वो चलने के काबिल न रहा और दूसरी बार मुंह के बल गिर पड़ा। ऐ खुदावंद, ऐ प्यारे यीशु, मैं बार बार गुनाह में गिरता हूँ और तू बार बार मुझे माफ़ी बख्शता है। मैं तेरे सब्र और रहम का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम करे खुदावंद,
मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। आठवां काम, यीशु रोने वाली औरतों को तसल्ली देता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। मसीह का बुरा हाल देखकर बहुत सी औरतें उसके पीछे रोती और मातम करती हुई चल पड़ी, मगर यीशु ने उनकी तरफ फिरकर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर मत रो, बल्कि अपने आप और अपने बच्चों पर, क्योंकि जब हरे दरख्त से ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखे से ज़रूर करेंगे। ऐ खुदावंद, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो सूखे दरख्त हैं। हम आज तक कोई नेकी का फल नहीं लाए, बल्कि बहुत से गुनाह किए और बेहद सज़ा के लायक हैं। हमें पिछले गुनाहों से सच्ची तौबा करने का फजल बख्श और आइंदा नेक रास्ते पर चलने की ताकत दे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इस्लाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर रहे खुदावंद। हम पर रहम कर रहे खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें नावम का खुदावंद यीशु तीसरी बार कहता है, ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए तूने अपनी आखिरी से दुनिया को मखलसी बख्शी। खुदावंद मसीह ऐसा कमजोर हो गया था कि मुश्किल से चलता था, फिर भी सिपाही बेरहमी से उसे धमकाते, उसको गालियां बकते और उसे मारते हैं ताकि कुछ जल्दी चले। लेकिन हमारे खुदावंद में इतनी ताकत नहीं रहती और वो उनके जुल्म के सबब तीसरी बार गिरता है। ऐ खुदावंद, हम तो 3 बार नहीं बल्कि बेशुमार बार गुनाह में गिरते रहते हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम कभी गुनाह की हालत में पड़े ना रहें, बल्कि जितनी बार गिरें उतनी ही बार सच्ची तौबा और सच्चा इतराफ करके उठ खड़े हो जाएं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तू हमारे कर्ज बख्श, हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर आप और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर है खुदावंद, हम पर रहम करे खुदावंद। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। दसवां मुकाम, सिपाही मसीह के कपड़े उतारते हैं।
اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے تم نے پاک سے دنیا کو مقدسی بخشی۔ پیلاطس کی کچہری میں سپاہیوں نے بڑے زور اور خوشی سے مسیح کو کوڑوں سے مارا تھا، اس حد تک کہ اس کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ ان زخموں میں یسوع کے کپڑے چسپاں ہو گئے تھے اور پھر سپاہی ان کو کھینچ کر اتارتے ہیں، اس کے تمام زخم پھر کھل جاتے ہیں اور یسوع کے سارے بدن سے خون بہہ نکلتا ہے۔ اے خداوند، ہم نے کتنی دفعہ پاک دامنی کے خلاف گناہ کر کے اپنے بدنوں کی جو روح القدس کی ہیکل ہے بے عزتی کی ہے۔ تو نے ان گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بے عیب بدن میں کتنے دکھ اور تکلیفیں سہی۔ آئندہ ہم تیرے پاک فضل کی مدد سے شہوت کے سب گناہوں سے دور رہیں گے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو ہمارے گھر سے ظلم کر ہمیں سمجھ نہ پڑنے دے اور برائی سے بچا، آمین۔ اسلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں تاکہ رحمت سے آرام میں رہیں۔ مسیح صلیب پر کیلوں سے جڑا جاتا ہے۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے پاک صلیب سے دنیا کو مقدسی بخشی۔ اس لیے کہ تو نے اپنی پاک صلیب سے دنیا کو، جب سپاہی اس جگہ پہنچ گئے جو کھوپڑی کہلاتی ہے، تب انہوں نے وہاں یسوع کو صلیب پر کیلوں سے جھڑا، دو ڈاکوؤں کو بھی، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں، اور یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اے خداوند، تو نے اپنے دشمنوں کا بڑا ظلم برداشت کر کے ان کے لیے معافی چاہی، لیکن میں اکثر اوقات چھوٹی باتوں کی خاطر اپنے پڑوسی سے حسد رکھتا اور اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آئندہ میں تیرا نمونہ یاد کر کے کسی سے دشمنی نہ رکھوں گا، بلکہ محبت کے بڑے حکم پر عمل کروں گا۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جو ہم نے غلط کر سوچتے ہیں ہماری غلطیوں کو بخش، اور ہمیں آزمائش میں برائی سے بچا۔ اسلام اے مریم الفضل، خداوند تیرے ساتھ ہو، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں۔ بارہواں مقام، یسوع صلیب پر مرتا ہے۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، جب دوپہر کے قریب تھا تو ساری زمین پر اندھیرا چھا گیا
اور یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی۔ اے میرے عزیز بچانے والے، تو میرے بدلے اور ساری دنیا کے بدلے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ ہمارے گناہوں کے سبب بہشت کا دروازہ بند تھا، بلکہ ہمیشہ کا دکھ دوزخ میں ہمارے لیے تیار تھا، لیکن تو ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر سبوں کا ضامن ہو کر ہمارے بدلے کفارہ ہوا۔ ہم تیرے بے حد شکر گزار ہیں۔ اے خداوند، اب تو ہم بالکل تیرا ہی مال ہو گئے ہیں اور اپنی زندگی تیری خدمت میں صرف کریں گے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے دوست روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضن بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے سسا مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر آپ پر ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ ہم پر رحم کرے خداوند، ہم پر رحم کرے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں۔ تیرواں مقام، یسوع کی لاش صلیب سے اتار کر مریم کی گود میں رکھی جاتی ہے۔ اے مسیح، ہم تجھ کو سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے پاک صلیب سے دنیا کو مقدسی بخشی۔ جب 40 دن کا ہو گیا تھا تو شمعون نے مریم سے یہ پیشن گوئی کی کہ تیری جان میں تلوار پھر جائے گی۔ اے پیاری اور غمزدہ ماں، تو نے ہماری خاطر خوشی سے اس تلوار کو قبول کیا اور اپنے الہی بیٹے کے دکھوں اور بے عزتیوں میں شامل ہونے کا انکار نہیں کیا۔ اس لیے اے ہماری عزیز ماں، ہم ان سب دکھوں اور مصیبتوں کے لیے جو تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ ہماری خاطر اٹھائی ہیں دل سے شکر گزار ہیں، اور ان کے لیے جو تجھے واجبی عزت اور پیار دینے سے انکاری ہیں۔ ہم خداوند سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ان کی مخالفت جو وہ تیری عزت روکنے کے لیے کرتے ہیں ضرور ناکام رہیں گی، کیونکہ روح القدس نے تیری ہی زبان سے پیشن گوئی کی ہے کہ دیکھ، آپ سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں
चौदहवां मकाम, यसू की लाश कब्र में रखी जाती है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ए खुदावन, मरने का वक़्त हमारे लिए भी जल्द आएगा, लेकिन अब हमें मरने का कोई डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत ने हमारे लिए ज़िंदगी का रास्ता खोल दिया है। ये फजल हमें बख्श कि आइंदा हम रूह की नजात, जिसकी खातिर तूने अपनी जान कुर्बान की है, वो हमारा बड़ा फिक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम ए मरियम, खुद फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। हम पर रहम कर ए खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें, आमीन। सब खड़े हुए बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो। आए अजीज़ों, खुदावंद के हुजूर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपनी गलतियों, खताओं और गुनाहों पर पश्चिमान और खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा हमारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगें। ऐ रहीम और मेहरबान खुदा, हमने तौबा की पाक रस्में शुरू की हैं, अपनी रहमत से इनमें हमारा साथ दे। अनायत करके हमारे दिलों की सच्चाई और दीनदारी के सबब हमारे जिस्मानी कामों से भी हकीकी रूहानियत ज़ाहिर हो और हमें साबित कदम रहने की तौफीक दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ रखें, खुदा के कलाम में से आज की पहली तारीख। क्या मेरी पसंद का रोज़ा इसी तरह का नहीं? हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 58 बाब पहली 9 आयात। खुदावंद यूँ फरमाता है, अपना मुंह खूब खोल कर पुकार, बाज ना आ, अपनी आवाज़ नरसिंगे की तरह बुलंद कर।
اور میری امت پر ان کے گناہ اور یعقوب کے گھرانہ پر ان کی خطاؤں کو ظاہر کر۔ وہ روز بروز میری تلاش کرتے ہیں اور میری راہوں کو پہچاننا چاہتے ہیں، اس قوم کی طرح جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے قانون کو ترک نہیں کیا۔ وہ صدق کے فتویٰ مجھ سے طلب کرتے ہیں اور خدا کی قربت کے خواہاں ہیں۔ یہ کس لیے ہے کہ ہم نے روزے رکھے اور تو نے نہ دیکھا، ہم نے نفس کشی کی اور تو نے نہ جانا۔ دیکھو، اپنے روزے کے دن میں تم اپنا مطلب نکالتے ہو اور اپنے کارندوں پر سختی کرتے ہو۔ دیکھو، تم روزہ رکھتے ہو تاکہ لڑو اور جھگڑو اور شرارت کے مکے مارو۔ بس آج تک تم ایسے روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری فریاد بلندی میں سنائی دے۔ کیا میری پسند کا روزہ اور نفس کشی کا دن اسی طرح کا ہے؟ جب کوئی اپنا سر چھاؤ کی مانند جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، کیا تو اسے روزہ اور خداوند کی خوشنودی کا دن کہے گا؟ کیا میری پسند کا روزہ یہ نہیں کہ شرارت کے بندھن کھولے اور کج روی کی کڑیوں کو توڑے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے تو اپنی روٹی توڑے اور آوارہ محتاجوں کو اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے اپنے کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جن سے چھپ نہ جائے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی اور تیری صحت جلد ظاہر ہوگی۔ تیری نجات تیرے آگے آگے چلے گی اور خداوند کا جلال تیرا دنبالہ ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا تو وہ کہے گا میں حاضر ہوں۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
खुदाबंद आपके साथ हो, जिले मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका नामा बाप 14वीं आयत से। उस वक्त जब यीशु पार होकर जरजासियों के मुल्क में पहुंचा तो यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते जबकि हम और फरीसी अक्सर रोजा रखते हैं? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोजा रखेंगे। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाए। सब तशरीफ रखते हैं जी। आप सबको रोज़ों का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज रोज़ों के पहले जुम्मे के रोज 3 बातें हैं जिन पर हमें बहुत गौर करना है। 14 मकाम की इबादत जो आपने की है, इसकी कुछ चंद बातें आपको बताऊंगा ताकि आपको पता हो कि ये इबादत हम क्यों करते हैं, किसने बताया, किसने सिखाया, किसने रहनुमाई की और किस तरह से आज हमने महसूस किया कि हमें ज़रूर इस इबादत में शामिल होना चाहिए। दूसरा, आज खुदा के हुजूर हर जुम्मे कोशिश करूंगा कि एक नई चीज़ जो आप सबके ईमान की रहनुमाई के लिए और कलाम के किसी हिस्से को और शरीफ से जुड़ी हुई किसी चीज़ को ऐसे बयान करूं ताकि हम उसकी गहराई तक भी पहुंचें जिस पर बहुत कम कहा गया हो, बोला गया हो, ताकि हमें समझ आए कि हम सलीब पर सिर्फ दुखों पर ही गौर न करते रहें, बल्कि कुछ ऐसे अमाल जो अदा किए गए और कुछ चीज़ें जो नजर आएंगी उन पर हम गौर करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे कांटों का ताज, सिर्फ कांटों का ताज क्यों है? नेज़ा मारने वाला कौन था जिसने नेज़ा मार दिया? सलीब के ऊपर जो किताबा लिखा गया, जो ऊपर सलीब के ऊपर है, वो क्यों है? क्या लिखा है? क्या उसके पीछे का भेद है? सो ऐसे मौज़ूआत हर जुम्मे को हम कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करेंगे जिसकी गहराई में हम पहुंच पाएं। और फिर आखिर पे आज के कलाम की जो बरकत है वो रोज़े के ज़रिए से उसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे जान पाएंगे। सो सबसे पहले ये सफ़र जो हमने थोड़ी देर पहले शुरू किया 2:30 बजे कि हम यीशु के दुखों के शरीक बने, और ये सफ़र जो पिलातुस की कचहरी से शुरू होता है और कलवरी पर ख़त्म होता है, इस सफ़र पर जाने का अमल क्या है? कौन करता था? कौन गौर करता था? किसने सिखाया? कहाँ से आया?
تو سب سے پہلے 14 مقام کی عبادت کوئی اور نہیں کرتا تھا، وہی کرتا تھا جس نے 14 مقام دیکھے. اور 14 مقام خدا کے کلام میں بتاتا ہے جس نے دیکھے وہ دو ہی ہیں جنہوں نے دیکھا ہے. ایک یوحنا رسول ہے جو صلیب کے نیچے دیکھا گیا، اور ایک مریم ہے جو ساتھ چلی ہے. سب سے پہلے تو مریم ہی ہے، مقدسہ ماں مریم، جس نے ان 14 مقام کی عبادت ہم سے پہلے کی ہے. وہ زندہ 14 مقام کی عبادت اپنی آنکھوں سے کی، اور اپنے بیٹے کے آسمان پر جانے کے بعد جب کلیسیا کو مضبوط کرنا ہے، جب مسیحوں کو سکھانا ہے، تو مقدسہ ماں مریم بار بار ان مقامات تک پہنچی ہے اور گئی ہے. یہاں میرا بیٹا گرفتار ہوا، یہاں میرا بیٹا گر گیا، یہاں میرے بیٹے نے مجھ سے بات کی، یہاں اس نے ویرونیکا سے بھی بات کی، یہاں وہ عورتوں کو تسلی دے رہا ہے. پھر میرا بیٹا گر جاتا ہے، یہاں میرے بیٹے کے کپڑے اتار دیے گئے، میرے بیٹے کو کیل لگا دیے گئے، وہ مصلوب ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے، اور پھر اس کی لاش میری ہی گود میں اتار کے رکھی گئی. یہ سفر کسی اور نے نہیں کیا، سب سے پہلے مقدسہ ماں مریم نے کیا. اور اس لیے یہ سفر بڑا اہم ہے. یہ سفر دکھوں سے بھی بھرا ہے، غموں سے بھی بھرا ہے، تسلیوں سے بھی بھرا ہے. اور ہم اسی لیے آتے ہیں کیونکہ ہمیں سے تسلی ملتی ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں اگر ہم نے جمعے کی عبادت میں شریک نہ ہوئے تو شاید یہ سفر مکمل نہ ہو. اس کی تاریخ مقدسہ ماں مریم سے شروع ہوتی ہے. پھر مقدسہ ماں مریم کے اس سفر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا پر جتنا ظلم کیا گیا، اس کا تذکرہ میں نے پہلے روزے پر بھی کیا، رات کے بدھ کے موقع پر بھی. کیسے مارا جاتا تھا، کیسے چھپنا پڑتا تھا، کیسے اپنے آپ کو چھپانا پڑتا تھا کہ میں مسیح ہوں، اور کیسے مصیبت حاصل کر کے اپنے آپ کو دعا کے لیے تیار کرنا پڑتا تھا، کیسے چھپ چھپ کر مسیح دعا کرتے تھے. اور 313 تک ہمیں ایمانی اور مسیح ہونے کی آزادی نہیں ملی تھی. اور آزادی حاصل ہونے کے بعد پھر لوگوں نے محسوس کیا اگر ہم نے کلام پہ پورا اترنا ہے، اگر ہمیں رسول بتاتے رہے ہیں، اگر پہلے مسیح ہماری مدد کرتے رہے ہیں، اگر کلام کی باتیں اس طرح سے ہے، یسوع کی کہانی اس طرح سے ہے، تو آؤ ہم یروشلم جاتے ہیں، اس کہانی کو دیکھیں. اور پھر مسیح نے یروشلم جانا شروع کیا. بار بار جاتے، یہاں سے سفر شروع ہوا تھا، یہاں یہ ہوا تھا. ان واقعات کو یاد کرنا شروع کیا، اور ان واقعات کو یاد کرتے 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 خداوند کے حضور وہ وقت بھی آیا کئی بار یہ راستے روک دیے گئے. جیسے 12ویں 13ویں اور 14ویں صدی میں صلیبی جنگیں شروع ہوئی تو لوگوں کے لیے روک دیا گیا، کوئی یروشلم کی طرف نہیں آئے گا. ان لڑائیوں کی وجہ سے پھر لوگ ایمان کے سفر کو جاری نہ رکھ سکے. اب کیا کیا جائے؟ اب ہم کیا یہ عبادت چھوڑ دیں؟ تو پھر اس دور میں خداوند کے حضور کلیسیا کے لوگوں نے رہنمائی کے لیے التجا کی، ہمیں یہ تصویریں دے دی جائے. ہم یہ تصویریں اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، ہم ہیکل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم یروشلم تک نہیں جا سکتے ہیں، ہمیں یہ تصویریں دے دو. اور پھر ہمارے فرانسسکنز فرائرز فادرز جو وہاں پر خدمت کرتے تھے، انہوں نے پہلی بار یہ تصویریں بنائیں اور لوگ ان تصویروں کو لے کر اپنے گھروں میں چلے گئے. اور پھر 1684 میں پوپ انوسنٹ دہم نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ تصاویر گھروں میں ضرور لوگ رکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ 14 تصویریں ہیں، ایک گھر میں 14 تصویریں کیسے لوگ لگائیں گے؟ تو بہتر ہے ہر گھر کی ایک کو 2 کو 5 کو 12 کو 14 ساری بھی رکھ سکتا ہے، لیکن شاید سب گھروں میں اتنی برکت، شاید سب گھروں میں سب کچھ نہ ہو، لیکن ایک کام ہو سکتا ہے، اور وہ کام یہ ہے، یہ تصاویر گرجا گھر کے اندر ضرور لگنی چاہیے. اور اس طرح سے 17ویں صدی میں خداوند کے حضور ان تصاویر کو پوپ انوسنٹ نے اعلان کر کے کہا ہر
گرجا گھر میں یہ تصویر آویزہ ہونی چاہیے، اور اس لیے ہر گرجا گھر کی زینت یہ تصویریں بنی. ہمارے نئے گرجا گھر میں بھی یہ تصویریں جائیں گی. یہ شاید ادھر ہی رہیں، لیکن وہاں پہ بڑا گرجا ہے تو بڑی تصویریں ہوں گی، زیادہ لوگ ہوں گے، شاید جو باہر بیٹھے وہ بھی اندر آ سکیں گے اور ہم اکٹھے مل کر ان تصاویر پر غور کر سکیں گے. پھر خداوند کے حضور ہمیں اور وہ بینیڈکٹ 13 کے وسیلہ سے یہ بات پہنچتی ہے، جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم خداوند کے حضور آج جس عبادت کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے، سو پاپا اعظم 1726 میں وہ بینیڈکٹ 13ویں اعلان کرتے ہیں ہر جمعے کو 14 مقام کی عبادت ہونی چاہیے. اس طرح سے آج کی عبادت پاپا اعظم کو بینیڈکٹ 13 نے ہمیں دی، تاکہ ہم اس عبادت کو ضرور روزوں کے دوران جمعے کے روز ہم یہ عبادت ضرور خداوند کے حضور آئیں، اکٹھے ہوں اور اس عبادت کو ضرور گزرانے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر. سو یہ کیا ہے؟ یہ وہ سفر ہے جس میں یسوع کے ساتھ ہم پیلاطوس کی کچہری سے نکل کر ہر لمحہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور خداوند کے حضور کلوری اور پھر یسوع کی قبر تک جا کر خداوند کے حضور اس سفر کو مکمل کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ عبادت ہماری لتوریہ کا حصہ بنی اور ہم نے خداوند کے حضور ان ساری باتوں کو دیکھا، جانا، جانچا اور خداوند میں مضبوطی پائی، تاکہ ہم اچھے طریقے سے خدا کے حضور اپنی عبادت کے ذریعے سے اپنی عقیدت کا اظہار جو ہے وہ کر سکیں. آج چھوٹا سا کلام کا ایک حصہ 2-3 آیات آپ کے لیے پڑھوں گا، اور اس کے بعد کلام کا دوسرا حصہ جس میں ہمیں آج ایک خاص حصے پر غور کرنا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. سو اس کا تذکرہ ہوگا یوحنا رسول کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 31ویں آیت سے. چونکہ تہیہ تھا، یہودیوں نے پیلاطوس سے عرض کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں، تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ سبت کا دن خاص تھا. اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑی، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا. لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فلف اور خون اور پانی بہہ نکلا، اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی، اور اس کی گواہی سچی ہے اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے، تاکہ تم بھی ایمان لاؤ. یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی. خداوند یسوع مسیح کے چھدے ہوئے دل کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. چھدا ہوا دل جس پہ نیزہ لگا ہے، جس پہ بھالا لگا ہے، جس کو زخمی کیا گیا ہے، اس کی طرف ہم توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سپاہی جو یسوع کے دل کو چھید دیتا ہے، اور یہ عمل بھی کسی اور نے نہیں دیکھا ہے، مریم نے دیکھا ہے. اور پھر اس نے کہا ہے، جس نے اس کو دیکھا ہے اس نے گواہی دی ہے، اور گواہی یوحنا رسول نے دی ہے، اور اس نے کہا ہے جو میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے. اب اس عمل کو کیسے سمجھنا ہے، اس عمل کی طرف کیسے خداوند کے حضور غور کرنا ہے، اس عمل کے ذریعے سے ہم خداوند میں کیسے مضبوط ہوتے ہیں، اس بات کو ہم کیسے جان پاتے ہیں. آئیں خداوند کے حضور اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں. سبت کا دن جلدی کیا ہے، یسوع مر گیا ہے، یہ مر رہے ہیں ڈاکو، اور صلیب پر جس کو مصلوب کیا جاتا تھا لوگ دیکھ دیکھ کر تھک گئے ہیں، کب یہ مریں گے گر جائیں گے، اور ان کو مارنے کے لیے اب کوشش کی جا رہی ہے. مارنے کی کوششیں، عمل اور جھوٹ پہلے بھی بولے گئے، لیکن اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ مر جائیں، اور جلدی مارنے کے لیے اور زخم دیے جا رہے ہیں.
اور اس لیے پہلے ڈاکوؤں کی ٹانگیں توڑی جاتی ہیں کہ انہیں اور اذیت ہو اور یہ مر جائیں، اور اب یسوع کی طرف آئے ہیں، لیکن یسوع کو مار کر اس کی ٹانگیں نہیں توڑ سکتے ہیں کیونکہ کلام پورا نہیں ہوگا کہ اس کی ایک ہڈی بھی نہ توڑی جائے. تو سب سے پہلے یسوع کا مرنا ضروری تھا. سو یسوع مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد ایک سپاہی جس کا نام لنجیموس ہے وہ آتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یسوع مر گیا ہے تو جا کر نیزہ لے کر اس کو نیچے سے نیزہ مارتا ہے. اب نیزہ مارنے کے عمل کو سمجھنے کے لیے بہت ساری باتیں جڑی ہیں، کیونکہ ہمارا مرکز آج وہ نیزہ اور اس کا زخم ہے چھیدے جانے کا عمل. سو خداوند کے حضور وہ اس کو چھیدتا ہے اور وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلتا ہے. پہلی بات، جب کوئی مر جاتا ہے تو دل دھڑکتا نہیں ہے، اور جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر خون ساکت ہو جاتا ہے، اور دل کے دھڑکنے سے ہی خون پمپ کرتا ہے، اور پھر خون کے اندر اتنی قدرت ہوتی ہے کہ وہ فوارے کی صورت میں باہر نکلے. لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر خون فوارے کی طرح نہیں نکلتا ہے، اور یہ یسوع مسیح کا خون ہے جو فوارے کی طرح باہر نکلتا ہے، پریشر کے ساتھ. کیونکہ جب کوئی مر جاتا ہے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، پریشر بننا بند ہو جاتا ہے، اور جہاں جہاں خون ہوتا ہے وہیں رک جاتا ہے، وہیں جس نالی میں ہوگا وہیں بند ہو جائے گا. تو سب سے بڑا کرشمہ تو سب سے پہلے یہ تھا، مرنے کے بعد بھی اس کے اندر دوڑنے والے خون کی قدرت کیا ہے، اس پر غور کرنا ہے. خون اور پانی بہہ نکلا ہے، خون اور پانی بہہ نکلا ہے. خون زندگی کی علامت ہے، اور پانی جو ہے وہ پاک کرنے کی علامت ہے، پاکیزہ کرنے کی علامت ہے. خون عبادت کی علامت ہے، اور پانی بپتسمہ کی علامت ہے. خون بھی ساکرامنٹ جو یسوع کا خون ہے، اور پانی بھی ساکرامنٹ جو بپتسمہ کے ذریعے سے ہم خداوند میں جوڑے جاتے ہیں. اور یسوع مسیح صلیب پر سے اپنی پہلی کلیسیا کا اعلان کر رہا ہے. اور جب یہ خون نیچے گرا ہے تو سب سے پہلے کس پہ پڑا ہے؟ لنجیموس پہ. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، روایات بتاتی ہیں کہ لنجیموس آنکھوں کا کمزور تھا، اور جب اس نے نیزہ مارا ہے تو یسوع کا خون اور پانی ہی اس پر گرا ہے. تو وہ پہلا شخص ہے جس نے یسوع مسیح سے اپنی آنکھوں کی شفا پائی تھی. خداوند کے حضور اس کے خون میں رکھا تھا. خدا کے حضور اس کے دل سے بہنے والا خون جو ہے انہیں اس بات کی تسلی دیتا ہے کہ وہ خداوند میں، اور اسی بات کی گواہی جو ہے مقدسہ مریم دیتی ہے. اسی کا اقرار حضرت یوحنا لکھتا ہے. اور اس کے خون کی قدرت کتنی بڑی ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں مقدس تھامس ایکوائنس کا خوبصورت کی جو ہوشانہ کی کتاب میں اور پوری دنیا میں ایک ہی راگ کے ساتھ گایا جاتا ہے، سجدہ کرتا ہوں میں. اور اس میں وہ کہتا ہے پوری دنیا کی نجات کے لیے یسوع کے خون کا ایک قطرہ ہی کافی ہے. اس خون کے قطرے کی قدرت اور جلال اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور اس بات کی ایک اور گواہ ہے جس کو تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا ہے اور سنا ہے، وہ ہے ویرونیکا، جس نے یسوع کے چہرے سے بہتے ہوئے خون اور پسینے کو دیکھا اور دوڑ کر گئی اور اپنا ہی کپڑا پیش کیا تاکہ اس کا منہ صاف کرے. اور اس کے بدلے میں اسے کیا ملا تھا؟ کیا ملا تھا؟ ہاں کیا ملا تھا؟ باہر والے لوگ ذرا بتائیں گے کیا ملا تھا؟ ویرونیکا کو کیا مل گیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کی تصویر. اور انہی دنوں میں پرسوں کے روز تھا کہ کسی نوجوان نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں وہ پاسٹر صاحب
یسوع مسیح کی تصویر کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ کس نے بتایا ہے کہ یہ یسوع ہے؟ اور وہ یسوع کا انکاری بن کے لوگوں کو اور نوجوانوں کو تعلیم دے رہا ہے. مہربانی سے یہ وہ پہلی عورت ہے جس کو تصویر دی گئی. اور یسوع سے پہلے بھی لوگ تصویریں بناتے تھے، اور اگر کسی نے نہیں تاریخ پڑھی تو اسے پڑھ لینی چاہیے. یسوع مسیح کی یہ شبیہ اس نے خود اپنے خون اور پسینے سے، اپنے خون کی سیاہی سے لکھ کر دی تھی تاکہ اس بات کو پہچانا جا سکے. اور اس نوجوان نے کہا فادر جی اس پہ کمنٹ کریں. میں نے کہا کمنٹ کر کے میں اور یسوع کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا، اور جب کوئی ایسی چیز دیکھے تو اس کو آگے فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں کسی کو سمجھ میں معلوم اس کا ایمان اور اس کا علم اس کے لیے. لیکن ہمیں خداوند کے حضور اس بات کی طرف غور کرنا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس میں عمل میں کیا ہے. اب نیزے کی طرف واپس آتے ہیں. نیزہ، اس نیزے کو سمجھنے کے لیے مقدس اگستی نے کہا اگر آپ نے اس نیزے کے عمل کو سمجھنا ہے تو باغ عدن میں جاؤ. کسی نے کہا باغ عدن میں کیا کرنا؟ تو اس نے کہا باغ عدن میں جب آدم سو رہا تھا اور صلیب پر یسوع سو رہا تھا، وہاں آدم کی پسلی کو چھیدا گیا اور عورت بنائی گئی. یہاں یسوع کا دل چھیدا جاتا ہے اور پھر کلیسیا بنائی جاتی ہے. وہاں آدم کا دل چھید کر، اس کی پسلی چھید کر عورت کو نکالا گیا، وہ اس کی بیوی بنی. یہاں یسوع کے دل کو چھیدا گیا اور اس کے خون اور پانی سے جو کلیسیا بنی وہ یسوع کے دلہن بن گئی. اور اس لیے اگر اس عمل کو سمجھنا ہے تو وہ کہتا ہے باغ عدن میں جاؤ. وہاں پرانا آدم سمجھ آئے گی، یہاں نیا آدم کھڑا ہے. وہاں پرانے آدم کی ہوا نظر آئے گی، یہاں نئے آدم کی ہوا جو ہے وہ اس کی کلیسیا ہے جو اس کا ساتھ دیتی ہے تاکہ اس عمل کو سمجھا جائے، اس عمل پر غور کیا جائے. اور اسی لیے خداوند کے حضور اگر کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے تو پھر اس صوبیدار کی آواز سنے جو دور کھڑا ہو کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے در حقیقت یہ خدا کا بیٹا ہے، در حقیقت یسوع خدا کا بیٹا ہے، در حقیقت خداوند کے حضور اسی بات کی علامت ہے. اور پھر مقدسہ فاؤسٹینا کو یسوع مسیح اپنا یہی جلال اور اپنے اسی چھیدے ہوئے دل سے ایک اور شبیہ دکھاتا ہے جو یسوع کے الہی رحم کی شبیہ ہے، جو تصویریں ہم بڑے شوق سے اپنے گھر میں لگاتے ہیں. اور یسوع کے یہاں سے پسلی سے روشنی اور سرخ رنگ کی اور اس کے بعد وائٹ کلر کی روشنی یسوع کے رحم کی جو تصویر ہے. اور بتایا جاتا ہے یہ چھدا ہوا دل یسوع کا رحم سے بھرا پڑا ہوا ہے. یسوع کا چھدا ہوا دل اس بات کی علامت ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ زندگی گزاریں، خداوند میں زندگی گزاریں. اور یہ بات جن کو سمجھ نہیں آتی ہے ان سب کے لیے پرانے عہد نامے میں زکریا نبی نے بتایا ہے. اور زکریا نبی کا صحیفہ جو ہے اس کے 12ویں باب میں سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں ایک آیت صرف. 12ویں باب کی نامی آیت ہے چھوٹی سی، اور اس کے بعد 10ویں باب کا 10ویں آیت کا حصہ پڑھتا ہوں آپ کے لیے. میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کو ہلاک کروں گا، ہلاک کرنے کا قصد کروں گا، لیکن میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے، اور وہ اس کے لیے نوحہ کریں گے جیسا اکلوتے بیٹے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایسے تلخ زار ہوں گے جیسے پروٹھے کے لیے ہوا کرتے تھے. اس پر نظر کریں گے، چھدے ہوئے پر. بنی اسرائیل قوم، غیر قومیں اور اس پر ایمان لانے والے غور کریں گے. اور اگر چھدے ہوئے دل کی تصویر دیکھنی ہے تو پھر اس نے زکریا نبی نے پہلے بتا دی تھی. زکریا نبی نے اس پیروٹے کا اعلان کر دیا تھا، اور اسی لیے پاپا اعظم کو بینیڈکٹ 16 جو یہ پچھلے سال ہی میں خداوند کے حضور سوئے، اس کے بعد انہوں نے اس بات کے لیے ہمیں جب تیار کیا تو انہوں نے
سب سے پہلے جب پاپا اعظم بنے تو پہلا چوپانی خط جو انہوں نے لکھا دیوس کاریتاس ایس، خدا محبت ہے، تو انہوں نے کہا اگر خدا کی محبت کو دیکھنا ہے تو کہیں اور نظر نہیں آئے گی، وہ صلیب پر نظر آئے گی۔ خدا کی محبت دیکھنی ہے تو چھلے ہوئے دل میں نظر آئے گی۔ خدا کی محبت دیکھنی ہے تو وہ اعلان کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان دوسروں کے لیے دے دے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے اس بات پر غور کیا جائے۔ اور آج خدا آپ سے بات کرتا ہے، آپ خدا سے کیسی محبت کرتے ہو؟ آپ خدا سے کیسی محبت کرتے ہو؟ اور یہودیوں کی کتاب مشنا اس بات کا اعلان کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم خداوند کے حضور دیکھتے ہیں، ایک مورخ ہے تاریخ لکھنے والا جس کا نام جوزفات ہے، وہ اعلان کرتا ہے یہودی جب ہیکل میں آ کر قربانیاں کرتے تھے تو وہ کہتا تھا فسح کے موقع پر کم از کم 2000 بروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور کئی بار 2000 سے زیادہ بھی برے ہوتے تھے۔ اور اس نے کہا اگر غور کرو 2000 برے اگر ہر سال ہیکل کے اندر ذبح کیے جاتے تو ان کے خون کے ساتھ کیا ہوتا؟ ہیکل کے اندر کیا ہوتا؟ ہر طرف خون ہی خون ہوتا، ہر طرف برے کے خون کے قطرے ہی قطرے ہوتے۔ اور پھر یہودیوں کی کتاب مشنا کے اندر اعلان کیا گیا خدا کے گھر کے اندر التار پر بروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور بروں کو ذبح کرنے کے لیے التار کے ایک طرف، جس طرح یسوع کی ایک طرف ایک سوراخ ہوتا تھا جس میں سے التار ہی سے خون نکل کر باہر دریا میں پہنچ جاتا تھا، اور ہیکل کے اندر اس کو ایسے رہنے دیا جاتا۔ اور پھر جب اس برے کی بات کی جاتی ہے جس کے دل سے خون نکلا ہے، جس سے دل سے خون، جب بھی آپ کٹتے ہو، جب بھی کسی کو کٹ لگتا ہے تو کبھی کو کہتا ہے پانی اور خون نکلا ہے، خون ہی نکلا ہے۔ جب اس برے کو ذبح کیا گیا، اس کو چھید کیا گیا، تو یوحنا نے کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ سچ کہتا ہوں، اس کے اندر سے پانی اور خون نکلا، اور اس نے اس برے کو ہیکل کے بروں کے ساتھ ملانے کے لیے کہا جب یہ ذبح کیا ہے جس طرح التار پر ذبح ہونے والے برے جو ہیں ان کا خون نکل کر دریا میں شامل ہو جاتا ہے، دریا کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے، ویسے ہی اس برے کی قربانی چڑھانے کے لیے جب ہم مسیح ایماندار کاہن جب پاک عبادت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مے کے اندر تھوڑا سا پانی ملاتے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ اس کا مے جو ہے، اس کا خون اور پانی جو ہے۔ اور اس کے بعد یوحنا رسول اس بات کا اعلان کرتا ہے جو میں دیکھا ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور اس کی گواہی سچی ہے، وہ لکھتا ہے تاکہ ہم جان پائیں کہ یہ کیا ہے۔ سوائے خدا کے حضور اپنے روزوں پر غور کرنے کی کوشش کریں، ہمارے روزے کیسے ہیں؟ ہم روزے رکھتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ہم روزے رکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ہماری دعا سنی نہیں گئی ہے، ہم روزے رکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر روز کی طرح کی زندگی ہم گزارتے جا رہے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے، ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جیسے برے انسان ہم پہلے تھے اب بھی ویسے کی ویسے ہیں۔ کئی بار ہم دوسروں کے سامنے ضرور اپنی اچھی شبیہ پیش کرتے ہیں، اچھی امیج رکھتے ہیں، لیکن دل ہمارا جانتا ہے ہم کیسے ہیں، اور اس شبیہ کے خراب ہونے کی وجہ کیا ہے، اسی کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہا گیا جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمارے روزے خدا کو پسند نہیں آتے ہیں، اور اسی کا تذکرہ عیسائی نبی نے کیا ہے۔ آج 58 باب میں کہا گیا کہ ہم روزے رکھتے ہیں تو خدا کیا کہتا ہے، دیکھو اپنے روزے کے دن تم اپنا مطلب نکالتے ہو، اس دفعہ میں روزے رکھ لوں میرا وزن کم ہو جائے، میرے مطلب ہے نا، اور روزے رکھ لے چلو تھوڑی سی بچت ہو جائے، اور روزہ رکھ لیں چلو کسی بیمار کے لیے، مطلب اپنی ہمارے بہت سارے ہیں۔ سو مہربانی سے خداوند فرماتا ہے دیکھو اپنے روزے کے دن میں تم اپنا مطلب نکالتے ہو، اور اپنے کرندوں پر تم سختی کرتے ہو دوسروں پر۔ دیکھو تم روزہ رکھتے ہو تاکہ لڑو اور جھگڑو،
اور شرارت کے مکے مارو. پس آج تک تم ایسے روزے نہیں رکھتے کہ تمہاری فریاد آسمان تک جائے. کیا میری پسند کا روزہ اور نفس کشی کا دن اسی طرح کا ہے؟ خداوند کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے جب کوئی اپنا سر جاؤ کی مانند جھکائے، اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچائے، کیا تو اسے روزہ اور خداوند کی خوشنودی کا دن کہے گا؟ میری پسند کا روزہ کیا ہے؟ خداوند کہتا ہے میری پسند کا روزہ یہ ہے کہ تو کج روی کی کڑیوں کو توڑے، مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے تو اپنی روٹی توڑے، آوارہ محتاجوں کو اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جن سے چھپ نہ جائے. یہ خدا کی پسند ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہیں، مشکل نہیں، بڑے بڑے کام نہیں. وہ لڑائیاں جھگڑے بڑے ہو جاتے ہیں. چھوٹا کام، کسی کے لیے کچھ اچھا کرتا ہے، کسی کے شاید کپڑے اس نے کر دینا جو نہیں کرنا پسند کرتے، کسی کے لیے کوئی ایسا کام کر دے گا جس سے اس کو خوشی مل جائے، کسی کے لیے ایسا کام کرنا جس کو ہم بہت برا سمجھتے تھے، اس سے اس بات کا احساس دلانا ہم تیرے ساتھ ہیں. سو خدا کے حضور بہت سارے کاموں میں سے اس کی طرف بھی توجہ دیں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے. اور کوشش کرتے ہیں، آج پہلا جمعہ ہے، 7ویں جمعے تک پہنچتے پہنچتے ہم وفادار رہے خدا کے، ایمان کے، کلیسیا کے، اپنے ماں باپ کے، اپنے عزیز و اقارب کے، اور ایمان کے ساتھ روزے رکھ کر، دعا میں شریک ہو کر، اور خدا کے حضور اچھے وعدے کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور، اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کرتے ہیں. خداوند کے حاضر جماعت کے لیے خداوند ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم خداوند میں مضبوط ہو کر اسی کے نام کو جلال دیتے جائیں اور اچھی زندگی گزارتے ہوئے خداوند میں مضبوط رہیں. عزیز و اس مقصد کے لیے دعا مانگیں. خداوند ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہمارے روزوں کی زندگی خداوند کو پسند آئے اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے بہتری کا سوچیں. عزیز و اس مقصد کے لیے دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. سب بیمار لوگوں کے لیے دعا کریں. خداوند سب بیماروں پر اپنا شفا برات رکھے اور خداوند سب کو صحت دے. عزیز و اس مقصد کے لیے دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. آپ بھی اپنی دعائیں خداوند کی نظر کر سکتے ہیں. ہم دعا کرنے کے بعد اقبال کے لیے شناخت کے لیے خداوند اپنی رام دے اپنے بارک زیدہ اور مقدسین مجھے کا عطا فرمائے. عزیز و دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. شکیب ہو کر کے لیے دعا کرتے ہیں جو شکر گزاری خداوند کے جو گزرانتا ہے، خداوند اس کی ساری شکر گزاری کو قبول کرے. عزیز و اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کرتے ہیں تمام بیماروں کے لیے، خاص دعا کرتے ہیں بھیا کے لیے کہ خداوند اسے صحتیابی اور تندرستی عطا کرے. عزیز و اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں اور خاص آج یاد کرتے ہیں خرم جوید کو اور انور کھوکر جو خداوند نے سو چکے ہیں. خداوند خدا ان کی ساری بچی خطاؤں کو معاف کرے، انہیں اپنے نیک لوگوں میں جگہ عطا کرے. عزیز و اس مقصد کے لیے دعا کریں. آج کے خوبصورت کلام کے لیے خداوند کی سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں ایمان کی مضبوطی اور محبت کی بھرپوری عطا کرے تاکہ اس کلام کے مطابق ہمیشہ اپنی زندگی گزاریں، خدا کی پسند کا روزہ رکھیں اور خدا سے بہت ساری برکات پانے والے بنیں. عزیز و اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں. اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سر چشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا سر ہماری زندگی میں پہنچے مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. سب تشریف رکھیں. دعائیں کے ساتھ مل کر نذرانے کا گیت گائیں گے. اپنی شکر گزاریاں، ہدیے، نذرانے
خدا کی نظر کریں گے. عزیزو دعا مانگیں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو. خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے. مہربان خداوند خدا بخش دے کہ ہم توبہ کی پاک رسمیں ادا کرتے ہوئے جو قربانی اور یہ عبادت جو تیرے حضور پیش کرتے ہیں یہ ہماری روحوں کو تیری نظر میں مقبول ٹھہرائے اور ہمیں خود تیرے حضور میں خود انصاری کا شوق دلائے. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو. خدا کی طرف دھیان لگائیں. ہم دھیان لگاتے ہیں. خداوند اپنے خدا کا شکر کریں. یہ واجب اور درست ہے. یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں. تو اپنی شفقت کے مطابق ایمانداروں کو بخشتا ہے کہ وہ ہر سال بڑی شادمانی کے ساتھ اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے پاشکا کی بنانے کی تیاری کریں تاکہ اور بھی زیادہ گرم جوشی کے ساتھ عقیدت، خیرات اور روزہ کے کاموں میں مشغول رہ کر زندگی بخش پاک عبادت میں شریک ہوں اور فرزند ہونے کا پورا مرتبہ حاصل کریں. اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. قدوس 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 خدا شکر کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے. عالم بالا پر روشن مبارک وجود خدا ہم کے نام سے آتا ہے. عالم بالا پر روشن. مہربان باپ تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے. ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے. یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی. اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. اسی
طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدیت میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بید، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ السباب، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ اور فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جیتنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام لوگوں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک مانگ کا ہماری مریم حضرت یوسف، اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات صحیح ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوئی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج سے ملے اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخش دے، تو ہمارے قرض سے بخش، ہمیں آزمائش میں نہ دے بلکہ برائی سے بچا۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اتحاد بخش تیری مرضی کے مطابق ہے، آمین۔ اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ یہ سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن و خون کا مدایا جانا پاک شک کرنے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے بندے، اس جہان کے گناہوں کو ٹالے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے، اس جہان کے گناہوں کو ٹالے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے، اس جہان کے گناہوں کو ٹالے جاتا ہے، ہمیں اسلام کی عنایت کر۔ میں یسوع مسیح سے دعا کرتا ہوں، تیرے پاک بدن خون کی شراکت ہمارے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث نہ ہو، بلکہ تیرے نام کے مطابق ہمارے جسم اور روح کی حفاظت کرے، مہربانی ناز ہو۔ عزیز یا خداوند یسوع مسیح، خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا کے جاتا ہے، مبارک ہم سب جو اس بڑے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تم میرے ہاتھ، لیکن صرف کہہ دے کہ میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کے بدن اور خون میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔
Keep
ضروری اعلان ہے سینٹ میری اسکول کی طرف سے کہ ایڈمیشن اوپن ہے. جو بچے اپنا داخلہ وہاں سے میری اسکول میں کروانا چاہتے ہیں وہ ضرور ان دنوں اسکول میں پہنچیں اور ابھی وہ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ برادر رحمان کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ سینٹ جوزف اسکول کے بھی جو ایڈمیشن ہے وہ اوپن ہے اور جو بچے سینٹ جوزف اسکول میں داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ضروری بتانا چاہوں گا جب ہم نیکسٹ فرائیڈے کی عبادت کریں تو جب کوئی 14 مقام پڑھنے کے لیے کوئی مقام پڑھنے کے لیے آتا ہے تو مہربانی ایک مقام ہی پڑھے, دوسرا مقام نہ پڑھے تاکہ دوسرا جو کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے اسے موقع مل سکے. دوسرا یہ کہ ضرور جو آپ مقام پڑھنا چاہ رہے ہیں یہاں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 12 مقام آپ گھر میں ایک دفعہ پڑھ کے آیا کریں تاکہ یہاں پہ کوئی غلطی نہ ہو. تو مہربانی کر کے ضرور جو پڑھتے ہیں یہاں پر آ کر مقام پڑھتے ہیں وہ ضرور پہلے ریڈنگ کر کے آیا کریں تاکہ بہتر طریقے سے وہ 14 مقام پڑھ سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور.
اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے راستے مجھے بتا دے. سروں کو جھکائیں گے, دعا مانگیں. اے پیارے خداوند خدا بخش دے کہ ہم اس پاک عبادت میں شریک ہو کر اپنے تمام گناہوں کی معافی حاصل کریں اور تیری شفقت کو محسوس کر کے شفا بھی پائیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین. 2-3 چھوٹی سی باتیں. ایک تو چودہ مقام کا ذکر کیا گیا ہے. مہربانی سے بڑے احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ ان میں شریک ہوا کریں. اور اگر ٹی وی کے ذریعے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کیتھولکس ان پاکستان اور کیتھولک ٹی وی کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ضرور فیس بک پہ سے دیکھنے کی کوشش کیا کریں. اور بہت ساری باتیں جو آپ کو ملتی ہیں تاکہ دوسروں تک بھی آپ کو اگر یہ موقع ملتا ہے دوسروں تک یہ اچھی باتیں پہچانا جو ہے دوسروں تک پہنچانی چاہیے. اور اس کے علاوہ نوجوان بچے اور بچیاں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے متعلق سیکھنا چاہتے ہیں وہ بابو جی سے یا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. سر ناصر کسی دن میں آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے پورا سیمینار آپ کو آن لائن فراہم کریں گے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ سکیں گے. لیکن اس سے پہلے بہتر ہے کہ آپ کو ایک فارم فل کرنا ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کا حصہ بن سکیں اور تبھی آپ کو لنک بھیجا جائے گا. آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کس طرح سے اس بات کو سیکھ پائیں گے اور اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اور گھر کو سپورٹ کر سکیں گے. تو ضرور اس کا بھی موقع ہے. ہمارا چرچ آپ دیکھتے ہیں بڑی تیزی سے بن رہا ہے. جن کو چھوٹا لگ رہا تھا آج کافی اس کی چیزیں اور اس کی وسعت آپ کو نظر آ جائے گی. میں چاہوں گا ضرور جانے سے پہلے ایک دفعہ ضرور اپنے نئے گرجا گھر میں قدم رکھ کے جائیں اور دیکھیں. اور ابھی بہت سا کام ہو رہا ہے لیکن سپیڈ سے ہوگا, جلدی ہوگا. ہمارے بھائی اشرف یہاں پہ جو کنٹریکٹر ہیں وہ بھی ہیں. ہم ایک دفعہ ان کے لیے بھی زوردار تالیاں بجاتے ہیں. آپ دیکھتے بھی جائیں, چرچ کے لیے دعا بھی کریں تاکہ جلدی کام مکمل ہو. اور اگر ہو سکے تو کچھ روزوں میں چرچ کے لیے خیرات بھی نکالیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر سکیں. اور خدا کرے گا کہ ہم ایمان کے ساتھ اور اس کے جگہ کی برکت جب وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں اور خود دعا بھی کر کے برکت پا سکیں. آئیں سروں کو جھکاتے ہیں تاکہ برکت پائے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو. عبادت ہو چکی, خوشی اور سلامتی سے جائیں. آپ سب کو روزوں کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو.